बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी आए रोज़ कोई ना कोई नई ख़बर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से मार्केट में फेंक देते हैं, और बहुत से जय्यद सहाफ़ियों की ख़बरें जो माजी करीब है उसमें गलत साबित हुई। बहुत से तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये जो हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो सके। नई खबर एक मार्केट में ये आ गई है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से बचाना चाह रही है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी नादानस्तगी में या भोलपन में, या जिसको अगर हम कहें कि बेवकूफ़ी में, सादा अल्फाज में, वो अना के इतने चूँकि असीर हैं कि वो अना के केटू के ऊपर या माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ चुके हैं और वहाँ से नीचे उतरना उनके लिए महाल है। तो दरमियानी रास्ता निकाला जाए। दरमियानी रास्ता इसलिए निकाला जाए ताकि सेफ पैसेज हो और इज़्ज़त नफ्स जो है वो इमरान खान साहब की वो भी मजरू ना हो, कौम के सामने वो जलील और रुसवा ना हो कि अपनी बात करके अपनी बात से फिर गए। यही वजह है कि अदालत में उनका लबो लहजा कुछ और था, उनकी गुफ्तगू कुछ और थी, उनका जो कह लें कि स्टेटेड जो उनकी स्टेटमेंट थी वो कुछ और थी, लेकिन अदालत के बाहर आकर उनके जो वकील हैं उन्होंने पैंतरा ही बदल लिया हामिद खान साहब ने। तो इमरान खान साहब क्या, जो भी अना का इतना बड़ा असीर हो, अपनी अना का कैदी हो, वो उसके साथ यही मामला होता है। लेकिन ये पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी कि ये इमरान खान बचाओ मुहिम शुरू करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान की रियासत की के बड़े वसाइल खर्च हुए हैं, कौम के वसाइल खर्च हुए हैं, और ये कि बड़ा टाइम इनको ऊपर जो है वो सर्फ किया गया है और इनको एक लीडर की शक्ल दी गई है, या इनका जो पोस्टर बनाया गया था अपनी इन्होंने नादानी में जो है वो पोस्टर भी ख़राब किया, वो इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो भी ख़राब किया। और मतलब ये कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना तो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ था या कुछ लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन इनका तशख़्ख़ुस ये बन गया कि ये शायद एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। तो अब वो ना उस तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं, ना इधर उधर होना चाहते हैं। मतलब ये कि सांप के मुंह में कोड़ किरली आ जाए। मैं खान साहब को नौज़बिल्ला वो नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल के तौर पर यानी कि सूरत हाल समझाने के लिए या सूरत हाल ज़रा है वो खोल के बयान करने के लिए वाली मिसाल दे रहा हूँ कि वो उससे ना उगली जाती है ना निकली जाती है। तो चूँकि जो बेस्ट ऑप्शन, मैं ये पहले भी कई दफ़ा बात हुई है कि वो इमरान खान साहब ही हैं कि पाकिस्तान की, और ये बात दिल को इसलिए लगती है, पता नहीं ये कहीं पर है या नहीं ये वाली बात, क्योंकि हम तक जो इतलात पहुँच रही हैं, इस फ़कीर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाक तंग आ चुकी है और गुस्से में है, और उनको ये लगता है कि ये जो सरमायाकारी थी ये रायगा गई और इमरान खान साहब ने अपने हाथों से ख़ुद को बर्बाद किया है। और मतलब प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो उसमें तो तात्तुल ही आना था ना जी। मतलब अगर चीज़ें ठीक कर ली जाएं और फिर से इन जो पॉलिटिकल पार्टियां PDM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको इस्तेमाल करके फिर जो है वो धक्का करवाया जा सकता है। हम आपस में जब डिस्कस करते हैं चीज़ें तो ये ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़, दुनिया की सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती और तालाबंदी नहीं हो जाती। ये एक फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ जो है ये नवाज शरीफ साहब के भी ऊपर आया था। हमें ये लगा करता था कि नवाज शरीफ साहब का, इवन बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत से किरदार ख़त्म कर दिया गया है। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो कहा करते थे, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद परवेज़ किया नहीं आए तो उन्होंने मामला ठीक किए, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ठीक किए, और पाकिस्तान की फ़ौज का जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल किया, इज़्ज़त बहाल की, मामला ठीक किए। तो ये होता है कि एक यहाँ पर 3-4 साल का एक दौर चलता है। बाज़ औक़ात ये दौर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन सियासत में कोई बंद गली नहीं होती। सियासत में जो है वो रास्ते निकल आते हैं। तो इमरान खान साहब को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इदारों को ही अपने ख़िलाफ़ कर लिया, बजाय इसके कि वो किसी शख्सियत को टारगेट करते या शिकवा जो है वो ज़रा थोड़ा सा धीमे अंदाज में करते, पाकिस्तान की सियासत के चलन को समझते। गुस्सा बड़ा था उनको। तो अब वो उनको मतलब ये कि खुद भी फंसे हुए हैं।
ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ جی کہ وہ بڑے ترلے منت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے آنے جانے سے جو پالیسیز ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ اس پر جو ہے وہ تفصیلاً گفتگو کرنے کا میرا اس وقت ارادہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مشکل ہو جاتی ہے، اور مشکل مطلب اب ہم ماضی بعید کے مسالے دے سکتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں کیا معاملات تھے، پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، پھر مشرف صاحب کے دور میں کیا معاملات تھے، پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے. تو کوئی چیز سیاست میں جو ہوتی ہے وہ بند گلی نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں استعمال کرنے والے عمران خان صاحب کے یہ اطلاعات ہیں. اب یہ تھوڑی سی دل کو اس لیے لگتی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بہرحال پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل جو اگر ہو سکتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اگر عمران خان صاحب کا ایک جو نیگیٹو جو ان کی ذات کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ ہے پرفارم کرنا یا کیپیبلٹی کا، تو سائیں جو ہیں، سائیں مطلب پاکستان کی سیاست کے یا پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو میجر جو کھلاڑی ہیں، وہ انہوں نے سبق سیکھا ہوگا، اور سبق یہ سیکھا ہوگا کہ جب اگر عمران خان صاحب کو لانا ہے تو پھر ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ تگڑی ٹیم خود سے دینی پڑے گی ہمیں. ویسے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو خبریں جس طرح کی آ رہی تھی یا آ رہی ہیں کہ وہ ہر سطح کے اوپر گر کر مطلب چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ماضی سے سیکھ کر چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ابھی فی الوقت اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ جناب اس وقت یہ جو گفتگو ہے مارکیٹ میں یہ نئی ان ہوئی ہے کہ خان صاحب کو بچانا ہے کیونکہ وہ ایسٹ ہے اور ان کو ضائع نہیں کرنا، اور ان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ بھی نہیں لگانا بلکہ درمیان کا کوئی راستہ نکالنا ہے. تو اب اس کے اوپر پتہ نہیں کیا بات، مطلب یہ بات کتنی درست ہے کتنی نہیں، یہ آنے والے چند روز میں ہمیں پتہ چل جائے گا. عمران خان صاحب بھی کچھ اس طرح کے میسیجز دے رہے ہیں، اور وہ میسیج ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی ریاست کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے اصل جو کھلاڑی ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے بلیک میل کر کے ہر طرح سے جو جتنے فن آتے تھے خان صاحب کو استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، تو کوئی بھی فن کارگر ثابت نہیں ہوا. تو اب عمران خان صاحب نے جو آج کچھ بیٹ رپورٹرز جو ہیں، جو اکنامک رپورٹرز ہیں، ان سے جو ملاقات کی، اس میں انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مشروط پارلیمنٹ میں واپسی کا اشارہ دے دیا ہے. یہ ویسے پہلے بھی کافی لوگ یہ والی بات کیا کرتے تھے کہ جی کہ آپ کو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے رول پلے کرنا چاہیے. ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ والی آوازیں آتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ درخواست لگی ان کی کہ ہمارے جو یکمشت استعفے ہیں وہ والے قبول کروائے جائیں. اس طرح کی کوئی بات کی تھی انہوں نے، درخواست تھی. تو اس پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اتنی پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ کو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے رول پلے کرنا چاہیے. ہم جو اسپیکر ہے اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ اس طرح کی انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، بیسیکلی ایک راہ سجائی تھی کہ ادھروں نہیں پائنے ادھروں، یہی لاڈلا ہوتا ہے، اسی کو لاڈلا کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ طریقے کے ساتھ مطلب کہ اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی آپ کا پیارا وہ کنویں کی طرف بڑھ رہا ہو تو پھر آپ اس کو طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رخ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے نہیں ادھر سے جائیں. تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. تو فیصل جو ہیں جاوید فیصل صاحب سینیٹر، انہوں نے فوراً یعنی یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی صائب تجویز ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس پاکستان کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے. تو یہ بات جو عمران خان صاحب نے آج کی، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے ہر طرح کا جو پتہ ہے وہ چل کے دیکھ لیا ہے، اب وہ تو کارگر ثابت نہیں ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جایا جائے. اب وہ مشروط یا شرط کیا رکھ رہے ہیں کہ شرط یہ ہو سکتی ہے کہ جی کہ اگر امریکن سائفر جو تھا اس کی انکوائری کی یقین دہانی کروائی جائے تو وہ پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سر یہ پہلے دن بات کی تھی، یہ پہلے دن جو ہے وہ گورنمنٹ نے کہا تھا، اور گورنمنٹ نے اپنے طور پر یہ والا کام کیا بھی تھا. تو اب عمران خان صاحب یہ والی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانی کیا ہے
کہ ان کو کسی طرف سے ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا کھلا ڈلا ان کو یہ کہہ دیا گیا، اشارہ تو دور کی بات ہے کہ اس طرح ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی خود مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اور خود مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنا جو کریکٹ رول ہے وہ پلے کریں، اور آپ اچھی خاصی ٹینشن دے سکتے ہیں. سارے راستے پارلیمان کے اندر سے نکلیں گے آپ کے. آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے ساتھ پھر مہربان ہوتی ہے تو کوئی اور صورت نکل آئے گی. آگے آپ نے نگران حکومت بنانی ہے، اس ملک میں بننی ہے، جنرل الیکشن ہونے ہیں، تو کیا راجہ ریاض اس کا فیصلہ کریں گے؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیف پیسج یا درمیانی راستے کی طرف چل نکلے ہیں بظاہر. اور ان کو جو اشارے جس طرف سے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ ہوش مند لوگ ہیں اور ان کو محاذ رائی، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی محاذ رائی نہیں کر رہے تھے، ڈرامے بازی کر رہے تھے. ڈرامے بازی اور محاذ رائی میں فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے سمجھا، انہوں نے سوچا، انہوں نے جانا، یا ان کی آبزرویشن تھی کہ میں پاکستان کے حساس اداروں کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو سرخیل ہیں ان کو دبا ماروں گا، کہ میں جناب جی ایچ کیو کے باہر آ کے دھرنا دے دوں گا، میں آرمی ہاؤس کو ناکہ بندی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو یہ ڈر جائیں گے. سر وہ تو کوئی نہیں ڈرے. تو اب جو ہیں جو حکیم لوگ ہیں، حکماء ہوتے ہیں نا، جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، یہ ان کی خصوص ہے. ہم پنجابی میں اس کو خصوص کہتے ہیں، شاخسانہ اردو میں اس کو کہتے ہیں. تو یہ ان کا شاخسانہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نامی جو ہمارا ایسٹ ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے. اگر وہ صبح کے بھولے شام کو واپس آ جاتے ہیں تو ان کو بھولا نہ کہا جائے. تو یہ جناب اس وقت سین آن ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں مطلب یہ کہ بیچ بچاؤ کی سیاست کے اوپر آ رہے ہیں. تو امید، اور ویسے یہ کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ بجائے اس کے کہ کوئی خودکشی کریں، اور ایک اچھی بھلی جو پولیٹیکل پارٹی جو بن گئی کسی بھی طریقے کے ساتھ، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو پارلیمان ایک اچھا فورم ہی وہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر اگر سیاست کرتے ہیں عمران خان صاحب تو یہ عقل مندی والی بات ہے. ابھی تک تو وہ جو جس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اہم کانہ باتیں تھیں، ناقابل عمل باتیں تھیں. اور جو کامران خان صاحب جیسے ان کے حمایتی ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان پر عمل نہیں ہو سکتا. کہ جی کہ مثال کے طور پر الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر کروائے جائیں. اچھا جی فوری طور پر بھی کروائیں تو وہ نومبر تو پھر بھی نہیں آتا. اچھا نہیں آتا تو یہ وہ ایکسٹینشن دے دیں یا پوسٹ پون کر دیں آرمی چیف کی پوسٹنگ کو. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ کر دیں، وہ کر دیں، صوبوں کو لڑا دیں، وفاق کے خلاف لڑا دیں، جناب پاکستان کے کو قرضہ نہ دے آئی ایم ایف، اس طرح کی وہ باتیں. مطلب یہ اس کو مالیہ خولیہ ہم کہتے ہیں ویسے پنجابی میں، تو ہسٹیریا ٹائپ. تو یہ کوئی راستے نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کو اگر کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کا حق بنتا ہے. اور یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ پھر یہ ہم اپنے اداروں کو یہ پولیٹیکل کہہ پائیں گے کہ نہیں کہہ پائیں گے. لیکن اداروں کے اندر بھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے اندر بھی ایک ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اس اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جو ویری ویری ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو یہ ڈیپ ٹیکنالوجی والی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کے ارادے ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان جس طرح کا ملک ہے، پاکستان میں جس طرح کے ادارے جس طرح کر کے ایکٹ کرتے ہیں، ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی جلدی جو ہیں وہ لوگ سبق سیکھ جائیں گے اور پاکستان کے دستور کی بالادستی کو تسلیم کر لیں گے. دستور میں جو درج ہے لوگوں کے کردار، اداروں کے کردار اور اداروں کا جو ذکر ہے، اور کون کون ادارہ ہے، کون کون محکمہ ہے، کون کون کیا ہے، اور ان کی حدود و قیود کیا ہیں، اور وہ اپنی حدود و قیود تک رہیں. یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے، اٹس ناٹ ویری ایزی. مطلب وہ ترن والا نہیں ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ نکلا جائے گا. سر دنیا کی قوموں نے یہ آئین کی بالادستی منوانے کے لیے مطلب کہہ لیں کہ بڑی قربانیاں دی ہیں. میگنا کارٹا جو ہے وہ انگلینڈ والا جو بادشاہ کے ساتھ پھر وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں ہو گیا تھا. گن پاؤڈر ڈے لوگ مناتے ہیں وہاں پر. اور جو پھر فرانس میں جو کچھ ہوا، انقلاب فرانس جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں پڑھایا جانے والا سبجیکٹ ہے. تو لوگوں نے کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اس میں، قوموں کی، اقوام کی.
تو پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ یہ والا ٹارگٹ اچیو کر لے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، ابھی کو بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. اور پھر یہ کہ یہ کوئی آخری مارکا نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں، باقی جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اسی ملک میں اور اسی جو فریم آف ورک ہے، پولیٹیکل فریم آف ورک جو ہے، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ ایک کردار ہے اور سب سے مضبوط اور طاقتور کردار ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے بھی ڈیل کرنے ہیں معاملات، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ سیاست کے رنگ ہیں، یہ آہستہ آہستہ اور کھلیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت آسان ٹارگٹ نہیں ہوگا، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ پاکستان کی ان قوتوں کے لیے بھی ایک بہت آسان کام نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی منظر کے اوپر واپسی. کوئی آسان کام نہیں ہوگا. ابھی تک، اب آج کی تاریخ تک عمران خان صاحب جو مطلب اگر کوئی لوزر ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. جو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا گین کیا ہے، تو وہ ایک پانی کا بلبلہ ہی میں سمجھتا ہوں. کیا گین کیا ہے ویسے؟ مطلب یہ کہ ترلوں منتوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم کی کرسی سے اتر کر رحیم یار خان میں ٹھڈے کھا رہے ہیں. تو اور پھر مطلب کہ ان کا 9 اپریل سے آن ورڈ دھمکی کے اندر چھپی ہوئی ہوا جو ترلا ہے وہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ترلا منت کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے بازی وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ بڑا ٹف، جس کو ہم ہارڈ ٹارگٹ کہتے ہیں، وہ ہے. یہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکے گا. اور عمران خان صاحب کو بطور جو کہہ لیں کہ ادارے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کوئی قبولیت کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے جو کہا تھا کہ اداروں کے اندر بھی ادارے ہوتے ہیں، مطلب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اور اس ود ان اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ، ڈیپ اسٹیٹ. تو یہ ڈیپ اسٹیٹ کی بھی مہا ڈیپ اسٹیٹ. تو سر پاکستان کے نظام کی کئی پرتیں ہیں. یہاں پر جو طاقت کا نظام ہے، اس طاقت کے بھی کئی رنگ ہیں، اور کون سا رنگ کس پر چڑھ جائے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم جو اس ملک کے عوام اور مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری کافی حد تک خوش فہمی ہے. تو اللہ کرے خوش فہمیاں رہیں، اور اللہ کرے پاکستان دستور کے مطابق چلے. لیکن فی الوقت یہ دعا ہی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.